वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि इसराइल के कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में फजाई हमने कतर में हमास की क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया है। इसराइली फौज की जानिब से यह बयान भी सामने आया है। इसराइली फौज का कहना है कि हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे। दोहा के इलाके कतारा में 6 धमाके सुने गए। अरब मीडिया की जानिब से भी ये दावा किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि इसराइल ने कतर पर हमला किया हो। इससे पहले भी कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला किया गया था। एक मरतबा फिर से इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फजाई हमला किया है, जबकि इसराइली फौज की जानिब से कहा गया था कि हमने कतर में हमास की क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया। हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है, इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है। और मजीद कहा है कि हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे। दोहा के इलाके कतारा में 6 धमाके सुने गए। अरब मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर फौजी सिविल हुकाम भी शरीक हुए। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बन्नू में फितना खवारिज से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वतन के बहादुर बेटे से हम महरूम हुए हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिले शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी स्टेटस को हरा दिया गया। पुराने सियासतदानों के नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खजाना समेत कई वजीर मुस्ताफे। मुश्तइल हुजूम ने साबिक वजीर आजम और कई वजीरों के घर जला डाले। पार्लियामेंट हाउस को भी आग लगा दी गई। हंगामों में मरने वालों की तादाद 22 हो गई, जबकि 200 जख्मी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी स्टेटस को हार गया। पुराने सियासतदानों ने नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खजाना समेत कई वजीर मुस्ताफी हो गए। मुश्तिल हुजूम ने साबिक वजीर आजम और कई वजीरों के घर जला डाले। पार्लियामेंट हाउस को भी आग लगा दी गई। एक दफा फिर से आपको अपडेट करेंगे कि इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमले और हमास रहनुमा खलील अल हया और जहीर जबरीन इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये रहनुमा इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमलों में शहीद हुए हैं और इसराइली फौज की जानिब से ये कहा गया है कि हमने कतर में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमले और इसराइली फौज ने यह कहा है कि हमने कतर में हमास की क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया है। हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे। अरब मीडिया की जानिब से यह कहा गया है कि दोहा के इलाके कतारा में 6 धमाके सुने गए हैं। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमले किए हैं और इन हमलों में हमास के रहनुमा खलील अल हया और जहीर जबरीन इसराइली हमले में शहीद हुए हैं। ये हमले उस वक्त किए गए जब हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे और इसराइली फौज की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमने कतर में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फजाई हमले, हमास रहनुमा खलील अल हया और जहीर जबरीन इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ये फजाई हमले किए हैं और इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि हमने कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाया है। हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज की जानिब से ये कहा गया है। और आपको बताएं कि हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे। दोहा के इलाके कतारा में 6 धमाके सुने गए। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया
اور تازہ ترین اپڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ دھماکے اس وقت کیے گئے جب حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے اور قطر میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ دوحہ کا یہ علاقہ ہے قطارہ جہاں پر یہ 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پہلے دعویٰ کیا گیا کہ حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، اور اب جو خبریں موصول ہو رہی ہیں عرب میڈیا سے اس کا یہ بتانا ہے کہ حماس رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملے، اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے جب یہ حملے کیے گئے، اور دوحہ کے علاقے قطارہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ حماس کے رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ دوحہ کے علاقے قطارہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملے، اور حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے جب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملے کیے، اور ان فضائی حملوں میں حماس کے رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے، اور حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق دوحہ کے علاقے قطارہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ بتائے گا، ایک ایسے وقت میں دوبارہ سے حملے کیے گئے جب سیز فائر ڈیل کی بات کی جا رہی تھی حماس کی جانب سے، قطر میں یہ مذاکرات جاری تھے؟ جی، یہ تو بالکل یہ بات ہے کہ آپ آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیڈرشپ کو ہی آپ ختم کر دیں، اور ایک تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کسی طور بجائے کہ سمٹے، شرنک ہو یا ختم ہو، یہ کانفلکٹ تو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یہ کانفلکٹ اس طور ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ پہلے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ ایران کو اس جنگ میں گھسیٹ لیں۔ اسرائیل کی ایران سے جو مخاصمت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن قطر تو ایک ایسا ملک ہے جو تواتر کے ساتھ حصول امن کے لیے کام کر رہا ہے، اور ایک پاورفل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے عرب ورلڈ کی۔ آپ نے اس کی سوورینٹی کو بھی وائلیٹ کیا ہے۔ اگر ہم یہ بات عکس بھی کر لیں کہ کل جو ہوا تھا جیروزلم میں یہ اس کا بدلہ ہے جو پیلسٹینینز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس کو ایک تھرڈ کنٹری میں، ایک ایسی کنٹری میں جو پیس میڈیشن میں انوالوڈ ہے، وہاں جا کے حماس کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا صرف ایک بات یہ کافی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی طور اسرائیلی پرائم منسٹر، یہ جو ایگزسٹنگ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، یہ کسی طور کسی امن انیشیٹو کو آگے نہیں چلنے دینا چاہتے۔ امن میں یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، اور ان کو ایک خوف طاری ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کی اجلاس میں پیلسٹائن کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس دے دیا گیا، جس کی وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نہ ہونے دیں یا اس کو سبوٹاج کر دیں، یہ اس کی پہلی کڑی ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان بھی کروائے ہیں غزہ میں کہ آپ ایلیمنیٹ کر دیں اور بامبنگ، آپ یہاں سے ایگزٹ کر جائیں سب لوگ، ورنہ مزید بامبنگ ہوگی۔ اچھا بقائی صاحبہ، اس پوری سچویشن میں قطر جو ہے وہ اسسٹ کر رہا تھا، اور ایز اے تھرڈ پارٹی وہ انوالو تھا، بڑا پازیٹیو اس کا سٹانس تھا۔ اب اس کے بعد، ان حملوں کے بعد کیا سمجھتی ہیں، کیا سٹانس رکھے گا قطر؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو جو سب سے بڑا سوال اٹھے گا وہ قطر کی اپنی سوورینٹی ہے، اور کیا واقعی اسرائیل اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی بچا ہی نہیں ہے، اور کیا اسرائیل کی یہ بلیگرنس جو ہے یہ پورے لبرل آرڈر کو اپنے ساتھ دفن کر لے گی؟ کیونکہ دیکھیے اگر میں اس کو جوڑوں اور ڈیولپمنٹس میں تو پھر آپ سوچئے کہ بہت زیادہ شور کے ساتھ چائنا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا آرڈر کولیپس ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، اور آلٹرنیٹو سسٹمز آنے چاہیے۔ جو اس وقت ہوا ہے وہ امن کی کوشش پر حملہ تھا،
وہ اس سوچ پر بھی حملہ تھا کہ شاید امن کی طرف کوئی پیش رفت ہو جائے، اور امریکہ کی جو تھرسٹ ہے اس سے بھی بالکل برخلاف ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو حماس کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ واپس کریں ہوسٹیجز کو اور جنگ بندی اور امن تو بہت دور کی بات ہے، جنگ بندی، ورنہ اور کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن جن سے یہ بات چیت ہونی تھی ان کو ٹارگٹ کر کر آج ایک تھرڈ کنٹری جو میڈیشن میں انوالو تھی اس کو ختم کیا ہے اسرائیل نے۔ اس سے ایک بات واضح ہے، امن میں نہ وہ انٹرسٹڈ ہے نہ وہ جنگ بندی میں انٹرسٹڈ ہے، وہ 7 اکتوبر کو بہانہ بنا کر قابض ہونے چاہتے ہیں پوری پیلسٹینین ٹیریٹری پر، اور ہر وہ ایفرٹ جو ان کو اس سے روکتی ہے اس کو وہ پوری شدت سے پش بیک دیتے ہیں۔ اچھا ہما بقائی صاحبہ، یہ قطر کی جانب سے بھی اب رد عمل سامنے آ رہا ہے اور قطر نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے، اور قطری وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مجرمانہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، اسرائیلی رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ خطے کی امن و سلامتی سے مسلسل کھلواڑ ناقابل قبول ہے۔ اب قطر کی جانب سے، قطری وزارت خارجہ کی جانب سے واضح طور پر یہ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کھلی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تو ہما بقائی صاحبہ، اب تو بیان سامنے آیا ہے اور قطر کی جانب سے واضح کہا گیا ہے کہ خطے کی امن و سلامتی سے مسلسل کھلواڑ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ مزید آپ بتا رہی تھی کہ قطر کی جانب سے مزید کیا سٹانس اب کوئی ووکلی صرف اٹھایا جائے گا یا پریکٹیکلی بھی کچھ ہوگا؟ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنی مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کی سوورینٹی اسرائیل وائلیٹ کرے گا اس سے پہلے کہ یہ جڑیں اور جواب دیں، کیونکہ اسرائیل تو کھیلتا ہی اس پرمس پر ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے فریگمنٹڈ ہے، اپنے مفاد کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے جڑا ہوا ہے، لہذا مل کر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سوال اب یہ اٹھنا ہے کہ جس کو یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کہہ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی وائلیشن تو نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے۔ جو کچھ پیلسٹائن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وائلیشن ہے، جو ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی وہ وائلیشن ہے۔ ایران نے جواب دے کر کم از کم اپنی سروائیول کو انشور کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جواب دیتا ہے اس کا عرب ورلڈ اور قطر، یا پھر یہ پھر ایک بار پھر ایک سخت اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ شاید جس طور وہ اس وقت قطر ایک رول پلے کر رہا تھا پیس بلڈنگ میں، اس پر ایک بہت بڑی سوالیہ نشان بھی آ گیا، اور ان سم ویز اس کو اسرائیل نے ختم کر دیا، اسرائیل نے اس پر قدغن لگا دیا، اور یہی اسرائیل کی خواہش تھی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اور امریکہ کو، اسرائیل امن یا جنگ بندی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اسرائیل صرف ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کسی طور 7 اکتوبر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پیلسٹائنین جو بچا کچا ہے اس پر بھی قابض ہو جائے، چاہے اس میں لوگوں کو مارنا پڑے، چاہے لوگوں کو بھوکا رکھنا پڑے، چاہے اس طور کسی تھرڈ کنٹری کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا پڑے، لیکن کوئی قدم امن کی طرف بڑھے یہ اسرائیل کی وار کیبنٹ کو بالخصوص اس وقت جو برسر اقتدار ہے اس کو برداشت نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ تل اویو میں بھی بہت بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ، آپ سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ منصور جعفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ منصور صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک طرف معاہدہ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے حماس قطر میں موجود تھا، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اس گروپ پہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ سیز فائر کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے اسرائیل کی جانب سے؟ جی، یہ ایک سوچی سمجھی صرف اور صرف اسرائیل کی نہیں، اس میں امریکہ بھی ایک کمپلیکس ہے۔ امریکہ کی سرپرستی، اس کی براہ راست نالج اور انفارمیشن کے تحت یہ اٹیک کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کی جو بدعمالیاں ہیں اس پر پردہ پوشی کے لیے اسرائیل اس نوعیت کا بیانات کا سہارا لے رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اس کارروائی سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ تو امریکہ کی تو اپنی وہاں العبید سینٹ کام میں سب سے بڑی ایئر بیس وہاں پہ موجود ہے،
تو کیوں نہ اس بیس کو ایکٹیویٹ کیا گیا, کیوں نہ اس حملے کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے اس وقت اس نوعیت کی جو بلیم گیم ہے وہ کرنے کے بعد اسرائیل اپنی اس ذمہ داری سے جو وہ بچ نہیں سکتا, اور خاص طور پہ وہ تو اعلان اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ حماس کی ان مذاکراتی ٹیم کو جو ہے وہ ایک سیشن کے دوران نشانہ بنایا ہے کہ جب وہ اس پورے پیس پروسیس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو سیاسی مذاکرات چل رہے تھے اس میں کوئی نیگوسیشن کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس وقت ایک سیشن کر رہے تھے, تو وہاں پہ جس انداز سے بزدلانہ انداز میں یہ حملہ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے کم از کم ان تمام عزائم کو, اس کی پوری تاریخ کو سمرائز کر گیا ہے یہ اٹیک, کہ وہ روز اول سے انہوں نے بہانہ بنایا اس طوفان الاقصی کا 7 اکتوبر کا, اور اس کے بعد انہوں نے جس انداز سے اپنی اس پوری وار مانگرنگ کو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انہانس کیا, اس میں نئی جہتیں, کبھی وہ لوگوں کو بھوک کے طور پہ ان کو شہید کر رہے ہیں, کبھی ان کا پانی بند کر رہے ہیں, کبھی ان پر ایسے ہولناک کیمیاوی ہتھیار ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یعنی ہر وہ حربہ استعمال کر کے وہ فلسطینیوں کا جو جذبہ حریت اور جذبہ آزادی ہے اور خاص طور پہ جو خودداری ہے اس کو دبانے میں ناکام رہے. تو اب وہ اس وقت جو فلسطینیوں کی جو قیادت ہے, جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی اہم پیس پروسیس کے اندر انوالو تھی, ان کو جس انداز سے وہ سابوتاج کر رہا ہے, تو یہ میں اسرائیل کی تو جسے کہنا چاہیے اس وقت جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی اس کارروائی کی وہ کم ہے. اس وقت خطے کے جو عرب ممالک ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری دو چند ہو گئی ہے کہ وہ اس وقت قطر کی پشتیبانی میں آئیں اور قطر اور خطے کے عرب ممالک مل کر اس حملے کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی ترتیب دیں تاکہ اسرائیل کی جارحیت کے آگے جو ہے وہ صحیح معنوں میں بند باندھا جا سکے. ورنہ اسرائیل کی اس جارحیت کے جواب میں اسرائیل کا جو عرب دنیا کا کوئی بھی کیپٹل جو ہے یا کوئی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہے سیاسی ہو عسکری ہو وہ محفوظ دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ اسرائیل اس وقت بالکل ایک بابلے جسے کہنا چاہیے کتے کی اس کی کیفیت بن گئی ہے کہ وہ ہر کسی کو کاٹ دوڑنے کے لیے جو ہے بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو یروشلم کے اندر جو ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی, ان کے بس کے اندر جو فلسطینی مزاحمت کاروں نے جو ہے کارروائی کے نتیجے میں ان کے 6 لوگوں کو جو ہے وہ تحقیق کیا, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم اور ان کی جو وار مانگرنگ کیبنٹ ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے. وہ کبھی اس نوعیت کے بیانات دیتے ہیں ہم قیدیوں کو کھانا دینا بند کر دیں گے. آپ عالمی کنونشن کے تحت کبھی بھی کسی قیدی کو کھانا دینا بند نہیں کر سکتے, لیکن اسرائیل اور امریکہ ایسے 2 ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس وقت پوری دنیا کے میں سمجھتا ہوں جو ضابطے قاعدے ڈپلومیسی اس کو دیوار کے منصور صاحب, حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے جب یہ اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل ان تمام تر معاملات کو سیٹل ہی نہیں کرنا چاہ رہا, جبکہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اسرائیل کو میں نے منا لیا ہے تمام تر شرائط کے اوپر. اب حماس کے لیے آخری وارننگ ہے کہ حماس بھی اس آخری وارننگ کو ایکسیپٹ کرے, کیونکہ دوسری وارننگ نہیں دی جائے گی میری طرف سے. جی, حماس نے تو ہر موقع پہ چاہے وہ ان کی وارننگ کے نتیجے میں ادروائز ان کا اپنا ہوم ورک تھا اس کو انہوں نے فردر کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ اس قضیے کا حل چاہتے ہیں, لیکن ان اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پہ کہ جس کے لیے انہوں نے تقریباً 64,000 جانوں کی قربانی دی ہے, وہ صرف اور صرف کسی خطہ زمین کے حوالے سے نہیں تھا, وہ ایک اصولی موقف تھا کہ اس کو جو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن یہ ایک عزم اور حوصلہ اور جو ثبات ہے اور خاص طور پہ جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے, یہ اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گولی کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہرتا. یہ حماس کو یا ان کی لیڈرشپ کو یہ کیا یارہ ہے, کیا کون سی ایسی بات ہے کہ جو یہ ان کے سامنے ہماری ان باتوں کو نہیں مانتے. تو وہ صرف اور صرف ایک دھاندلی اور طاقت جو ہے اس کے زوم میں اسرائیل اس نوعیت کی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ جس کی جو کراس بارڈر ٹیررزم کی جو اس وقت تاریخ رقم کر رہا ہے, چاہے وہ ایران کے اندر حماسی کے لیڈر کو شہید کرنے کی بات ہو یا لبنان میں جو صالح العروری حماسی کے ایک اور رہنما تھے سینٹرل, ان کو شہید کرنے کی بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے ان عزائم کی یا ان کے ان پالیسیوں کی کئی معنوں میں عکاسی کرتے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات میں یقین نہیں رکھتا, وہ صرف اور صرف طاقت کے زور پہ اپنی بات منوانا اور لوگوں کے گھٹنے جو ہے وہ ٹیکنا چاہتا ہے. اور فلسطینی وہ قوم ہے جو پچھلے تقریباً 75-76 برس سے اسرائیل کے مختلف مطلق العنان جو حکمران ہیں ان کے ظلم اور جور کے سامنے جو ہے وہ سیتا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے
آپ چاہے سمندر دیکھ لیجئے، ان کے کیمپسز دیکھ لیجئے، ان کے میدان دیکھ لیجئے، ان کے کوئی بھی یعنی ایون فلم انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ اچھا منصور جعفر صاحب، اب اس میں نا ایک نام خالد مشل کا بھی آ رہا ہے، یہ تو بڑا نام ہے حماس کی طرف سے، تو اب اس کے بعد تو یقینی طور پر حماس کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، تو حماس اب کیا کرے گا مزید، کیونکہ وہ تو مذاکرات کے لیے آگے بڑھ گیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، حماس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی اس مذاکراتی عمل کو آگے لے جانے میں جو ہے وہ ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، اور اپنی جانوں پہ کھیل کے، جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے وہ کبھی مصر، کبھی ترکی، جہاں پہ بھی مذاکرات کی میز سجائی جاتی رہی ہے وہ جاتے رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ ان مذاکرات کے عمل میں خود اسرائیلی سیکورٹی ایجنسی کے لوگ، ان کے شاباک، ان کی جو موساد، وہ بھی لوگ شریک ہوتے رہے، مصر کی انٹیلیجنس کے لوگ اس میں شریک ہوتے رہے، تو ان تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے ان کی سالمیت یا ان کی جو بھی پوزیشن ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ ان ملکوں کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس انداز سے اسرائیل، اب مصر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، مصر کو اسرائیل کو کم از کم ان سفارتی تعلقات کا ہی پاس رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کے نمائندے کے طور پر۔ منصور صاحب آپ سے مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ احمد حسن عرابی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال دیکھی جائے تو حماس تو مذاکرات کے لیے تیار بھی تھا اور آگے بڑھا بھی، لیکن اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آیا اور اس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ کیا کہیں گے اس پورے سینیریو میں قطر کس طرح سے ریاکٹ کر سکتا ہے، اور ان حملوں کی جبکہ مذمت بھی کی گئی ہے قطر کی جانب سے شدید؟ دیکھیں، آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اگر دیکھیں تو یہ جب سے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے تب سے ایک سینس آف انسیکیورٹی ان میں ڈیولپ ہو، اسرائیل کا کانسیپٹ تھا کنسپریسی تھیوری ہے وہ ان کو اب ریالٹی بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو آلریڈی جو مڈل ایسٹ کے اندر ممالک تھے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے پریشان تھے، لیکن ابھی جو قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے دیٹ از اے ویری سیریس ایسکیلیشن۔ اب اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو پوری دنیا کے اندر جو میسو سپورٹ پیلسٹینینز کے لیے ہے، اسپیشلی غازہ کے لوگوں کے لیے ہے، اور اسرائیل کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کا قیام ہی بیسکلی ایک سمپتھی کے سینٹیمنٹ پہ ہوا تھا جو ہولوکاسٹ کے بعد انہوں نے انکلکیٹ کیا تھا پوری دنیا کے مائنڈز کے اندر۔ تو اب وہ پچھلے 100 سال کی جو ان کی پالیسی تھی ہرزل کے زمانے سے لے کر پھر ہولوکاسٹ اور پھر اب تک، وہ ساری کی ساری ڈسمینٹل ہوتی ہوئی اسرائیل کو نظر آ رہی تھی، اور اسپیشلی جو فلوٹیلا والا سارا معاملہ ہو رہا تھا کہ پوری دنیا سے ممالک ایڈ لے کے اس کی سیچ توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی ایک اپنی انفارمیشن ڈومین میں پرسپشن ہے۔ اور تیسرا میجر فیکٹر یہ تھا کہ امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے مڈل ایسٹرن کرائسسز سے۔ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا یہ پالیسی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ریسورسز کو مڈل ایسٹ سے نکالنا ہے، تو ظاہر ہے اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ اور اس ساری سچویشن میں جو پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو جتنی بھی تباہی نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نتن یاہو اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ اور ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ریالٹی کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس سارے جو فیکٹرز تھے ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا چاہیے اس اٹیک کو اینالائز کرتے ہوئے جو اسرائیل نے قطر کے اوپر کیا۔ اچھا، تو حسن عرابی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ساری صورتحال کے بعد مزید کیسی صورتحال بنے گی، کس طرح سے اب ان سب چیزوں کو مینج کیا جائے گا؟ کیونکہ حماس اب مذاکرات کو مزید بڑھائے گا یا ایک مرتبہ پھر سے وہیں پر ساری سچویشن آ کر رک جائے گی جہاں پر پچھلے دنوں تھی؟ دیکھیں، ایک ٹگ آف وار اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو بیہائنڈ دا سین لابیز ہیں، ایک پرو وار لابی ہے اسپیشلی امریکہ کے اندر، اور ایک اینٹی وار لابی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن، جس میں پوری ٹرمپ کا جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں میڈیا کے اندر یا ملٹری کے اندر یا امریکہ کے پاور کوریڈورز میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے ریسورسز کو پل آؤٹ کرے پوری دنیا سے، یوکرین رشیا کی جنگ بھی رکے، اور اسرائیل اور غازہ والا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو اسرائیل غازہ پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہ بھی رکے، اور تاکہ امریکہ اپنے ریسورسز کو پل آؤٹ کر سکے۔ دوسری لابی ہے جس کو آپ نیو کانس کہہ لیں، جس کو آپ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہہ لیں، وہ فیکٹرز جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگیں مزید ہوں، امریکہ کے اسٹیک کے اوپر، یعنی امریکہ کی ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈال کے پوری دنیا میں اسرائیل اور باقی ممالک اپنے عزائم کو پورا کریں۔ سو ان کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار ہے، کوئی راؤنڈ کوئی جیتتا ہے، کوئی راؤنڈ کوئی جیتتا ہے۔ ابھی سچویشن بالکل قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ابھی آپ دیکھیں سچویشن کس طرف انفولڈ ہوتی ہے، لیکن یہ جو رفٹ ہے یہ دونوں لابیز کے درمیان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو ایگزسٹنس ہے، جو وجود ہے، وہ مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرے میں جاتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے ان کی سپورٹ ختم
ختم ہو گئی ہے. بھارت کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے جو کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہو. ایون امریکہ بھی ریلکٹنٹ ہے پبلکلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پہ. اب یہ ان کا جو اسرائیل کی آبادی ہے 2% لوگ پرماننٹلی اسرائیلی چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, تو کوئی وہاں پہ رہنا بھی نہیں چاہ رہا. تو اس ساری سچویشن کے اندر اسرائیل کے لیے, اسرائیل کی بقا کے لیے, ان کی ایگزسٹنس کے لیے مجھے خطرات مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تو بہت دور کی بات. ٹھیک ہے منصور جعفر صاحب, آپ کی طرف بڑھیں گے. اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے لیے ایک نیا آپریشن تو شروع کر دیا ہے اور زمینی فوج بھی غزہ میں داخل ہو چکی ہے. اب مذاکرات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ منصور صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ منصور صاحب سے رابطہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. احمد حسن صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جب زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے, زمینی فوج غزہ میں داخل ہو چکی ہے, قطر میں حماس کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو اب اس پوری سچویشن کے بعد مذاکرات کی کیا کوئی حیثیت رہ جاتی؟ احمد حسن صاحب سے بھی رابطہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملے, اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے. حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے. عرب میڈیا کے مطابق دوحہ کے علاقے قطارہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں اور حماس رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملے تب کیے گئے جب حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے. تو اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملے ہوئے ہیں. ایک طرف حماس کی جانب سے یہ مذاکرات کا عمل جاری ہی تھا کہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے حملے کر دیے گئے. اور ذرائع کے مطابق خلیل الحیا, ظاہر جبرین, خالد مشل, نزار روز اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے. عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے جب یہ حملہ کیا گیا. غزہ جنگ بندی معاہدے پر بحث کے دوران حماس اجلاس کو نشانہ بنایا گیا. دوحہ میں حملوں کا امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بات کرتے ہوئے رائٹرز سے یہ بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی حمایت کی. اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کے لیے نیا آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے اور زمینی فوج بھی غزہ میں اتار دی گئی ہے, جبکہ دوسری جانب قطر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے کئی لیڈران جو ہیں ان کی شہادت سامنے آ رہی ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ خلیل الحیا, ظاہر جبرین, خالد مشل, نزار روز اللہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. قطر نے ان حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور قطر نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہ مجرمانہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. یہ وہ عمارت ہے جہاں پر قطر میں مذاکرات جاری تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, اور جو حماس کے نمائندگان تھے جو مذاکرات کر رہے تھے وہ اس عمارت میں موجود تھے. عمارت کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے حملہ کیا گیا ہے. فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. اسی عمارت میں موجود تھے حماس کے رہنما جو کہ اس وقت پیس میکنگ کی باتیں کی جا رہی تھی اور معاہدے کی باتیں کی جا رہی تھی, اور ایک ایسے وقت میں جہاں پر معاہدے کی باتیں کی جا رہی ہوں اور دوسری جانب سے اسرائیل کی جانب سے اس طرح کا حملہ کر دیا جائے تو اسرائیل کے جو تمام معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب بھی حماس کی جانب سے مذاکرات کو انیشیٹ کیا گیا تو اسی طرح کی کوئی صورتحال پیدا کر دی گئی. ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا, ان کے کچھ رہنما جو ایران میں موجود تھے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا اسی طرح سے سبوتاج کرنے کی اسرائیل کی ہمیشہ سے کوششیں سامنے آتی رہی ہیں, اور آج بھی ایک اور کوشش اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے. یہ بھونڈی کوشش جو کہ قطر کے دارالحکومت اور جس کا علاقہ ہے قطارہ, یہاں پر حماس کے رہنما موجود تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے ایک سیز فائر معاہدے کے حوالے سے. اور جب یہ حملہ کیا گیا اور حماس کے کچھ اہم رہنماؤں کو اس میں نشانہ بنایا گیا, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس حملے کے بعد رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ قطر نے اسرائیلی حملے کو یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ مجرمانہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. اسرائیلی رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا.
खित्ते की अमन सलामती से मुसलसल खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। कतर जो एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, दो जो ओपोनेंट्स हैं उनके दरमियान इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात को इनिशिएट कर रहा था और एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। अब उसकी जानिब से भी ये सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसके बाद जब कतर में ये हमला किया गया हमास के रहनुमाओं पर, और हमास के कुछ अहम रहनुमाओं इसमें शहीद भी हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि खलील अल अहया, ज़ाहिर जब्रैन, खालिद मिशल और नज़ार औजुल्ला शामिल हैं। जी हाँ, इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमले किए हैं और इन हमलों में हमास के अहम रहनुमा शहीद हुए हैं, जिनमें खलील अल हया और ज़हीर जब्रैन भी शामिल हैं। और इसराइली फौज ने ये कहा है कि हमने कतर में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे जब इसराइल ने ये हमले किए, और इससे पहले भी गजा के जो साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हुनिया, तो उनको भी फलस्तीन से बाहर ही शहीद किया गया था और उन्हें ईरान में शहीद किया गया था। इसराइली हुकाम का इन हमलों के बाद ये कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल हमास के अहदेदारों को निशाना बनाया गया है, और इन हमलों के बाद कतर की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और कतर ने इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि यह मुजरमाना जारहियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत कतरी अवाम और मुक़ीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है कतरी वजारत खारजा का। मजीद कहा गया है कि खित्ते के अमन सलामती से मुसलसल खिलवाड़ अब नाकाबिल कबूल है। आपको बताते चलें कि हमास के रहनुमा सीज फायर के लिए और तमाम तर मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे जब इसराइल ने फिजाई हमले किए और 6 धमाके सुने गए, और इन धमाकों में हमास के अहम रहनुमा शहीद भी हुए हैं। इसराइल ने एक दफा फिर से आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसराइल का कतर की दारुल हुकूमत दोहा में फिजाई हमले और 6 धमाके भी सुने गए। हमास के रहनुमा खालिद मिशल, खलील अल हया, नज़ार औजुल्ला और ज़ाहिर जब्रैन इसराइली हमलों में शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है और हमास के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थे, और ये वो अमारत है जिसको निशाना बनाया गया है इसराइल की जानिब से। और ये हमले के फौरन बाद के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं उठ रहा है। 6 हमले सुनाई दिए गए, 6 धमाके सुनाई दिए गए, और ये इन धमाकों के बाद के विजुअल्स हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सक रहे हैं कि इमारतों से काला धुआं निकल रहा है, और इन धमाकों में जो हमास के अहम रहनुमा हैं वो शहीद हुए हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में इसराइल की जानिब से एक मर्तबा फिर से निशाना बनाया गया है हमास क़यादत को, जब पीस मेकिंग की बातें हो रही थी, सीज फायर के मुज़ाकरात के लिए बातें की जा रही थी। किस तरह से देख रहे हैं इसराइल, क्या ये मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है, इनको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसराइल तो दिलचस्पी ही नहीं रखता किसी मुज़ाकरात में या फ़लस्तीनी रियासत में, इसलिए वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे फ़लस्तीन के मामले को या जो भी कॉज है उसको नुकसान पहुंचे और इसराइल जो ग्रेटर इसराइल की बात है उसकी तरफ बढ़े। तो ये कतर पे जो कुछ आज उसने किया, एक तो ये कतर की सॉवरेनिटी की जो है वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और आई एम श्योर कि कतर और बाकी अरब ममालिक भी इस पे सख्त रिएक्शन देंगे, क्योंकि इसराइल को तो लगता कुछ यूं है कि बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई है, जो बिन नेतन्याहू करना चाहता है वो कर रहा है। न सिर्फ इससे ये कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक मुश्किल का शिकार है, बल्कि अरब दुनिया खुद भी, मैं समझता हूँ कि अब उनके जागने का वक्त आ गया है फ्रैंकली स्पीकिंग, और सबको मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ यक जुबान होकर अब मामला को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये बिल्कुल एक जहां इसराइल का जी चाहेगा वो अटैक करेगा, जिस तरह भारत ने भी किया, हमारे यहाँ भी मई के महीने में उस तरह इसराइल वेस्ट एशिया में कर रहा है और भारत यहाँ साउथ एशिया में, यही मामलात हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सिचुएशन कहाँ पर टर्न होती देख रहे हैं आप? क्योंकि मुज़ाकरात तो हो रहे थे, अमेरिका बार बार हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन मुज़ाकरात के ना होने की वजह हमास है। देखिए, आपको याद होगा कि जनवरी के माह में एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था जिसके 2-3 फेजेस थे, और पहला फेज खत्म होने से पहले ही इसराइल ने उससे विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से अब तक हमें कोई सूरत नजर नहीं आती कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता है,
کیونکہ اسرائیل تو بالکل ہر دھرمی سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ویسٹ بینک پہ بھی اب سیٹلمنٹس کا جو معاملہ ہے اس کو بھی تیز کر دیا ہے، غزہ سٹی پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کی جانب معاملات بڑھ رہے ہیں. اگر تا وقت کہ عرب دنیا متحد ہو کر پہلے تو جن ممالک کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کو منقطع کرے اور پھر اسرائیل یہ پریشر بلڈ کریں. جس طرح ترکیے نے اپنی ایئر اسپیس بند کی، ٹریڈ بند کیا، اس قسم کے جب تک اقدامات نہیں لیے جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل سنجیدہ ہے مذاکرات میں. یقین طور پر مذاکرات جو ہے وہ ابھی سیٹلمنٹ کی طرف نظر نہیں آ رہے ہیں. محمد مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. بہت شکریہ مالک صاحب. اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملے، اور یہ حملے تب کیے گئے جب حماس کی قیادت مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھی. کیا کہیں گے اس پورے سینیریو کے اوپر؟ دیکھیے بڑی ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. پہلے آپ نے دیکھا کہ سیریا کے اندر انہوں نے بامبنگ کی، سب کچھ کیا. پھر ایک انہوں نے گیم کی نتنیاہو نے، اس نے تاثر یہ دیا کہ لاسٹ منٹ ایک ڈیل آفر کی کہ ٹھیک ہے ہم اگر یہ 48 ہمارے بندے اکٹھے چھوڑ دیں، سارے ہاسٹیجز ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ بھی اناؤنس کیا کہ 1,30,000 ریزروسٹ اب آئیں گے اور 1 سال تک آپریشن چلے گا حماس ادھر غازہ کے اندر. اور قطر ابھی تک ایک پیس میکنگ رول ادا کر رہا تھا. امریکہ کا بہت گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، ڈیفینیٹلی اس سے پریشر پڑے گا. لیکن 2-3 سوال اٹھتے ہیں. دیکھیں جو امریکہ کی بیس ہے وہاں پہ العدید ایئر بیس جو ہے، یہ امریکہ کے باہر امریکہ کی دنیا میں سب سے بڑی بیس ہے اور موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ ہے یہاں پہ. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں؟ آبویسلی وہاں تو چڑیا بھی پر مارتی ہے، قطر انٹر ہوتی تو پتا ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ امریکہ کی بلیسنگ نہیں ہے، کلیئرلی امریکہ کی بلیسنگ ہے. امریکہ کا اس میں تعاون پورا حاصل ہے. آپ کو یاد ہے ایران نے بھی اسی بیس سے میزائل مارے تھے اور پھر بعد میں ٹرمپ نے بھی کہا اور واضح کیا کہ جی ہمیں ایرانیوں سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے حساب برابر کرنے کے لیے 5-6 میزائل مارنے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے مار لیں. ہم نے بیس بھی خالی کر لی، لوگ سائڈ پہ کر لیے، تھوڑا سا ہمارا اسٹاف وہاں تھا. تو تب بھی ایک ڈرامہ ہوا. اب ایک بڑا سیریس سوال اٹھتا ہے جو میرے نزدیک، اور وہ شاید میں اس وقت مائنورٹی میں ہوں گا جب میں بات کروں گا. کیا قطر کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا قطر وکٹم ہے یا قطر پارٹ آف دا گرینڈر اسکیم ہے کہ جہاں پہ حماس کی لیڈرشپ جو اب ایک چیز پہ اڑ گئی ہوئی تھی کہ اب ہم نے دیکھیں جو لاسٹ آفر آئی تھی ابھی پیس آفر، اس پہ حماس نے ریئیکشن دیا ہوا تھا کہ یہ بڑی ذلت آمیز شکست ماننے والی بات ہے، ہم اس پیس آفر پہ نہیں مان سکتے. یہ لیٹسٹ پیس کا آیا تھا کہ بندے واپس کر دو، آپ یہ علاقہ چھوڑ دو، ساری چیزیں. کیا قطر اس میں وکٹم ہے یا پارٹ آف دا کانسپریسی ہے؟ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ تمام لیڈرشپ بلائی جاتی ہے وہاں، وہ نیگوسیشن کے لیے آتی ہے اور پھر اسرائیلیز اس کو ٹارگٹ کر کے اڑا دیتے ہیں. یقینی طور پر اس سچویشن میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب آپ کے وقت کے لیے.